मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखें, हमें अल्लाह ताला का जो तारुफ करवाया ना, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मेरा बयान थोड़ा टेक्निकल किस्म के होते हैं थोड़े से, क्योंकि चाय वाला लतीफ़ा शायद आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है। वो कराची में मैंने कहा था ना, चाय ही ख़ानदानी होती है। थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे आप लोग। चाय पीने से इतना फ्रेश नहीं होंगे जितना इस लतीफ़े से हो जाएंगे आप लोग। तो कराची में एक ही टाइट चीज़ है चाय, और उसी से कराची वालों की खोपड़ी काम करती है। तो मैं अक्सर एक चुटकुला सुनाता हूँ, बहुत सारे लोग नए हैं, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, पंजाब के भी पंजाब वाले बैठे हों तो पेश की माजरत, ठीक है ना। तो और एक कराची वाला बैठा हुआ था, तो कराची वाले से सामान उठ नहीं रहा था। तो जब सामान उठाने लगता, पंजाब वाला आता, उठा के ऐसे रख देता और कहता है चाय, वो लस्सी पिया करो लस्सी। तो कराची वाला बेचारा मेरी तरह वो ठिठर जाता है, यार जाहिर है ऐसे डोले शोले तो कराची वालों के नहीं होते। फिर कराची वाले को कोई वेट उठाना पड़ा, तो पंजाब वाला ऐसे उठा के ऊपर बर्थ पे रखा और बोला लस्सी पिया करो लस्सी। जब 3-4 दफा तबीयत से बेइज्जती हो गई ना, तो फिर कराची वाले को शरारत सूझी। उसने ऐसे फेक एक एक्टिंग की कि वेट उठा के ना, वो नहीं होती जंजीर जो खींचते हैं ट्रेन की, वो खींचते हैं तो ट्रेन रुक जाती है, उठा के ऐसे कोशिश की उस पर लटकाने की, और ये शो किया जैसे लटक नहीं रहा मुझसे। पंजाब वाले ने ऐसे उठाया, ऐसे लटकाया, लस्सी पिया करो लस्सी। वो ट्रेन रुक गई। गार्ड आया, बोला जुर्माना दो भाई। उन्होंने कहा भाई इसने लटकाया है। जुर्माना लिया तो कराची वाले ने कहा चाय पिया करो चाय। तो बहुत सारे मसले, वैसे चाय सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ है, कोई फायदेमंद चीज़ नहीं है, इसको चुटकुला ही समझे। खैर, मैं ये अर्ज़ कर रहा था मेरे भाई कि सीरत के उन्वान से चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करूंगा मैं। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा हम पर एहसान है ना, आपने इंट्रोडक्शन करवाया खालिक का। इस कायनात को किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया, बनाने वाला कौन है, वो हमसे क्या चाहता है। देखो, मैं एक टॉपिक को बहुत दफ़ा दोहराता हूँ, बाज़ लोग बोर होने लगते हैं, मुफ्ती साहब इसी टॉपिक को रिपीट करते रहते हैं, लेकिन जो बात हमारे लिए ज़रूरी है ना, उसको बार बार रिपीट किया जाएगा। कुछ चीज़ें नॉलेज के लिए बयान की जाती हैं, वो बार बार रिपीट नहीं की जाती। कुछ चीज़ें होती हैं दिमाग में उतारने के लिए बयान की जाती हैं, वो जब तक बार बार रिपीट नहीं होंगी ना, तो वो दिमाग में उतरेंगी नहीं। आप लोग माशाल्लाह कनाडा में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ आप लोग अल्लाह को भूलेंगे, क्योंकि पेट भरे हुए में अल्लाह को याद रखना बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ खड्डे नहीं है। कराची में मैंने एक इंटरव्यू दिया था पॉडकास्ट में, उसमें मैंने बताया था कि कराची में खड्डे ज़्यादा हैं, रोड कम रह गई है। कहीं रोडों में थोड़ी, कहीं खड्डों में हमें थोड़ी सी सड़क नज़र आती है। और एक सास जिंदा हो गई थी, ये भी मैंने वाकया सुनाया था, ये सच्चा वाकया है। हमारे दोस्त की सास जिंदा हुई है खड्डों में। कोई और जिंदा हो जाता चलो यार ठीक है यार, लेकिन आप खुद सोचो कि बाप जिंदा हो जाता, माँ जिंदा हो जाती, सास खड्डे की वजह से जिंदा हुई है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाह का शुक्र अदा करूं या इसको आजमाइश समझूं मैं। तो बाकायदा तंबू लगा के ना लोग बैठे हुए थे बाहर कि जनाजा आ रहा है, वो खड्डे में बोले वो सकता हुआ था, डॉक्टर भी समझे कि शायद इंतकाल हो गया है। तो हमें जो है यहाँ आप लोगों को कोई, मैं अभी इतनी दूर से सफ़र करके आया, कोई खड्डा मड्डा नज़र नहीं आया, बिल्कुल सुकून की ज़िंदगी, गर्दो गुबार नहीं, कोई मिट्टी आलूदगी और इस टाइप की टेंशन नहीं है। इलाज विलाज भी सुना है फ्री में ही हो जाता है, तो बहुत सारी सहूलतें हैं आपको। तो देखो, जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है तो वो सब चीज़ें याद रखता है। भूलता किसको है? बनाने वाले। मैंने गरीबों के यहाँ देखा है माँ बाप को याद रखते हैं, मालदारों में माँ बाप को याद रखना मुश्किल होता है। मालदार बच्चों के लिए, गरीब बच्चे अब माँ बाप को याद रख लेते हैं, बहुत से मालदार भी रखते हैं, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में दौलतमंद लोग कम होंगे, गरीब लोग जन्नत में ज़्यादा होंगे। यहाँ आपने कनाडा में दौलत के फ़ज़ाइल तो बहुत सुने होंगे, गुर्बत के नहीं सुने होंगे आपने। तो मैं कुछ गरीब बनाना नहीं चाहता मैं आपको। शरीयत में पैसा कमाने का हुक्म है। अल-मुअमिनुल क़विय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा महबूब है। तो ताकत इकोनॉमिकली भी होती है, जिस्मानी भी होती है,
کسی بھی لحاظ سے آپ پاورفل ہیں تو آپ اللہ کا زیادہ قرب حاصل کر سکتے ہیں. اس کی بہت سارے دلائل ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں. تو شریعت کبھی بھی نہیں چاہتی کہ آپ غریب بنیں اپنی مرضی سے. شریعت کبھی بھی نہیں چاہتی آپ کمزور بنیں اپنی مرضی سے. شریعت آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے, اسٹرانگ دیکھنا چاہتی ہے, صحت کے لحاظ سے بھی. تو لیکن یہ ایک حقیقت ہے, گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گراؤنڈ ریئلٹی اس لحاظ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نافرم دولت مند لوگوں میں عیاشی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. اللہ کو بھولنے کا عنصر, میرے ساتھ ساتھ سینٹنس آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. دولت مند آدمی میں اللہ کو بھولنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. غریب اللہ کو یاد رکھتا ہے. کم لوگ ہیں, غریبوں میں بھی بہت بڑے بڑے فلمیں پائی جاتی ہیں, لیکن بہرحال دولت جب آتی ہے تو اللہ کو انسان بھولتا ہے. تو اللہ کو یاد رکھنا مشکل کام ہے جس آسائشوں میں آپ یہاں رہ رہے ہو. تو ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے, بھائی یہ اللہ کیا ہے, خدا کیا ہے, خدا ہم سے کیا چاہتا ہے, چھوڑو یار لائف کو انجوائے کرو. تو کبھی سوال دماغ میں آتا بھی ہے تو اس کا جواب نہیں ملتا. بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا میسنجر بنا کے دنیا میں بھیجا ہے, میسنجر آف گاڈ. اب اللہ کے ذمہ دو کام تھے. ایک اپنا تعارف کروانا, وہ اللہ نے کس کے ذریعے کروایا؟ یہ چیز ہمیں سائنسدان نہیں بتا سکتے, ہم ہر چیز سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں. سائنس دیکھو کچھ چیزوں میں ہمیں گائیڈ کر سکتی ہے, ہر چیز میں سائنس ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتی. آپ آدم علیہ السلام کی ہسٹری پوچھنا شروع کر دیں تو بھائی اس وقت تو تاریخ دان تھے ہی نہیں, وہ کیسے بتائیں گے آدم کو کیسے پیدا کیا ہم نے, آدم دنیا میں کیسے آئے اور انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے. یہ سائنس کے ٹاپک نہیں ہے, کیونکہ جب آپ مادہ پرستی میں آتے ہو نا تو آپ مذہب سے نکلنے کی کوشش کرتے ہو. اور مذہب سے نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہو. اور آپ وہ لوگ جو مادی علم رکھتے ہیں آپ صرف انہی کو فوکس کرتے ہو. یہاں آپ کی نظر میں ڈاکٹروں کی ویلیو ہوگی, یہاں آپ کی نظر میں سائنٹسٹ کی ویلیو ہوگی, یہاں آپ کی نظر میں آپ کہو گے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کینیڈا جیسا مدینہ نہیں بنایا تھا, اتنی آسائشیں نہیں تھی مدینہ میں جو یہاں کینیڈا میں ہے. آج میں نیاگرا فال گیا تو میں لوگ جو ہے نا, میں نے جب لائیو ہوا تو لوگ کچھ سبحان اللہ کہہ رہے, واہ واہ واہ. کسی نے کہا بھائی یہ تو کینیڈا کی گورنمنٹ کا کمال ہے جو انہوں نے ایسی فال بنائی ہے, تو سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ بھائی جان یہ نیاگرا فال اللہ نے بنائی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آبشاریں کس نے بنائی ہیں؟ جب کینیڈا دریافت بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی یہ آبشار تھی. ہاں کینیڈین گورنمنٹ نے اس کو تھوڑا سا مینج کیا, آرگنائز کیا, اور بہت تمیز سے اس کو لوگوں کی ایک باڑ واڑ لگا دی, ورنہ پھسل بھی جاتے لوگ. تو ہماری گورنمنٹ شاید نہ کر پاتی ایسا. میں نے تو کہا یہاں لوگوں سے, یار تھوڑی لائنیں انڈا موڑ کی طرف بچھا دو یار, یہاں سے پانی اتنا ہے, یہاں پہ ضائع ہو رہا ہے سارا یار. ہم وہاں پانی کو نل کا کھولو ہوا ملتی ہے, ہمیں پانی نہیں ملتا, سارا پانی یہ لوگ اتنا ضائع ہو رہا ہے یہاں پہ پانی, تو تھوڑا سا دے دو یہاں سے, کوئی بات کرو گورنمنٹ سے. خیر, تو یہ بہت ساری چیزیں میرے بھائی ہمیں سائنسدان نہیں بتائیں گے. اللہ, اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا, خدا نے, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے جملہ, یہ تاریخ دانوں کا ٹاپک نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم ہر چیز آج کے ماہرین سے پوچھ رہے ہیں, امریکہ والوں سے پوچھ رہے ہیں, کینیڈا والوں سے پوچھ رہے ہیں, جاپان والوں سے پوچھ رہے ہیں. بھائی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے نا, یہ وہ بتائے گا ہمیں. دیکھو میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں. آپ یہاں کسی کمپنی کے تھرو آئے, انڈیا یا پاکستان سے آپ کو کسی کمپنی نے یہاں بھیجا, یہاں آ کے آپ سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہو میں کس سلسلے میں یہاں حاضر ہوا ہوں. بے وقوفی والی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہر آدمی کہے گا بھائی تمہیں جس نے بھیجا ہے تو مجھ سے پوچھو یار تمہیں کیوں بھیجا ہے یہاں. ابا نے بھیجا ہے تو ابا سے پوچھو, ابا بتائیں گے میں نے پڑھنے کے لیے آپ کو بھیجا ہے یا کمانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے. بیگم نے بھیجا ہے اور آپ یہاں کے دوسری شادی کر رہے ہو تو بیگم کہے گی نا خرچہ میں اٹھا رہی ہوں, سسرال نے آپ کو خرچہ دیا ہے, تو آپ کس سلسلے میں یہاں حاضر ہوئے آپ. تو وہ پھر ہم دوسری شادی پہ چھاؤں میں یہاں تو انڈا موڑ پہ بیٹھ کے انشاءاللہ بات کریں گے. ہم یہاں پہ تھوڑا سا شریف بنا ہوا ہوں یہاں پہ میں تھوڑا سا, تو اللیگل ہے نا یہاں, تو میں تھوڑا شرافت کا مظاہرہ کرتا ہوں یہاں پہ. وہ کبھی چھاؤں میں انڈا موڑ آئے خوشبو لگا کے تو انشاءاللہ پھر ہم اس پہ الگ سے ایک اور پیکج بھی ہمارے پاس اس بارے میں. تو یہ بات دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی جو کام کرتا ہے تو کام کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. کوئی بائک بنائی جاتی ہے
تو جو میکینک ہیں یا جو بھی انجینئرز ہیں, میکینک ہیں جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا ہے. تو آج انسان کے دماغ میں یہ غلط چیز شیطان نے ڈال دی ہے کہ ہر چیز کا جواب آج کل کے پڑھے لکھے اسکالرز کے پاس ہے. نا, ہر چیز کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ دنیا میں بہت بڑے سوالات ہیں کچھ. تو دیکھو, جس ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے نا, جس ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے, وہ چاہتا تھا کہ میں بتاؤں لوگوں کو, انسانوں کو بتاؤں کہ میں نے اس کائنات کو کیوں بنایا ہے. وہ چاہتا تھا کہ میں بتاؤں کہ میں انسانوں سے کیا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے اللہ ڈائریکٹ ہم سے ہر ایک شخص سے رابطہ کرتا, خوابوں میں آ کے ہمیں بتاتا. اللہ کہتے ہیں کہ نا ما کانا لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اللہ کہتے ہیں انسان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ہر شخص ڈائریکٹ مجھ سے ہم کلام ہو. میں خدا ہوں, میں گاڈ ہوں, میں اللہ ہوں. میں انسانوں سے کیا چاہتا ہوں, میری عادت یہ ہے کہ اس کے لیے میں کسی انسان کی سلیکشن کرتا ہوں, اس کو اپنا میسنجر بناتا ہوں, اس کو پیغمبر بناتا ہوں, پھر وہ میرا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے. بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ تو اللہ کے ذمے, اللہ نے جو اپنے ذمے کام لیا ہے نا, ایک یہ کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ اپنا پیغام ہم تک پہنچائے تاکہ ہمیں پتا چلے کن اصولوں کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے, کن چیزوں کو کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے. اس کے لیے اللہ کیا کرتا ہے, انسانوں کی سلیکشن. پھر اللہ کے ذمے دوسرا کام یہ ہے جو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے, وہ یہ کہ جس انسان کو اللہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے سلیکٹ کرتا ہے, اللہ کے ذمے ہے کہ دلائل کے انبار لگا کر یہ ثابت کر دے کہ یہ واقعی میسنجر ہے, یہ جھوٹ, میری طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کر رہا ہے. تو اللہ نے یہ دونوں کام کیے ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام, پہلا انسان جو ہے نا وہ پیغمبر ہے. وجہ اس کی ہے کہ اگر پہلا انسان میسنجر آف گاڈ نہیں ہوتا تو اس تک خدا کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ کہہ سکتا تھا مجھے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے, میں نیوٹن سے تو نہیں پوچھوں گا نا, وہ تو خدا سے پوچھوں گا. تو خدا تو براہ راست بات کرتا نہیں ہم سے, اور نہ اس نے کسی کو اپنا میسنجر بنایا ہے. تو میں پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے زندگی گزاروں گا. پھر میں کیسے زندگی گزاروں گا, میری مرضی, کیونکہ میرے پاس خدا کی طرف سے کوئی گائیڈنس نہیں ہے. لہذا میری مرضی, میں جو مرضی کروں. میں خود اخلاقیات کو متعین کروں گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آپ بتاؤ, جب انسانوں کے حوالے ہم کر دیں کہ اچھے اور برے کا کرائیٹیریا آپ خود متعین کرو, تو انسان مفاد پرست ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے بتاؤ, اللہ نہ کرے میں اگر شراب کا عادی ہوں اور مجھے پتا ہے میرے بس کا نہیں ہے شراب چھوڑنا, میں کبھی شراب کو اخلاقی طور پر برا کہوں گا کیا؟ اگر ہم انسانوں کے حوالے کر دیں نا کہ انسان بتائے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, تو انسان میں دو عدد فالٹ ہیں. ایک فالٹ یہ ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے, لامحدود نہیں ہے. انسان کی عقل میں غلطیوں کا امکان زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. بہت دفعہ انسان کی عقل غلطی کرتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک حد تک آپ سوچ سکتے ہیں انسان کو اللہ نے جتنی طاقتیں دی ہیں, مجھے بتاؤ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ آپ وزن اٹھا سکتے ہو ایک حد تک, زیادہ اٹھاؤ گے آپ کا بازو ٹوٹ جائے گا. آپ ایک حد تک چل سکتے ہو, اس سے زیادہ آپ چل بولو ادھر میری طرف, میں آیا ہوں آپ سے بات چیت کے لیے. وہاں کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھائی؟ یہاں کو جو ہے نا جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو روکو. بیان کے دوران جب بھی کوئی ایسی محراب میں کچھ ہو رہا تو سب ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی نئے مولانا صاحب آئے ہیں بیان کے لیے, تو اس سے بیان کنٹینیو نہیں رہتا. تو آپ جو ہے دیکھو, دماغ کی کھوپڑی سے بات نکل گئی. میری دماغ ایک طرف چل رہا ہوتا ہے, پھر وہ ذرا سے دائیں بائیں ہو نا تو وہ گڑبڑ ہوتی ہے. ہاں میں اس کر رہا تھا, آپ چلتے رہو, ایک وقت کے بعد تھک جاؤ گے. ظاہر ہے شادیاں بھی کتنی کر لو گے, 4 سے زیادہ, اس کے بعد تھک جاؤ گے نا. آپ بولو گے بس بھائی ساری شادیاں میں نہیں ٹھیکا لیا ہوا ہے کیا؟
تو اس پہ بڑے لطیفے ہیں, کبھی انڈا موڑ آئیں گے نا خوشبو لگا کے, بہت سارے لطیفے ممبر پہ سنانے کے نہیں ہوتے. تو ایک بہت ہی باریک سا لڑکا نا میرے پاس آیا کہ میں چار کروں گا. میں نے کہا آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے پاس بیلنس نہیں. تو خیر, تو انسان کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں, کوئی بھی صلاحیت لامحدود نہیں ہے. تو عقل بھی تو ایک طاقت ہے نا انسان کی بھائی, کیا وہ لامحدود سوچ سکتی ہے کیا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسانیت کو انسان کی عقل کی بھیٹ چڑھا دیا جائے؟ ایک گڑبڑ تو یہ. دوسری بات یہ کہ انسان جب عقل سے سوچتا ہے تو اکثر اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کے سوچتا ہے. آپ کو پتا نہیں ہے جتنے چرسی, جتنے ہیروئنچی دنیا میں پائے جاتے ہیں, کیا انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی تھی ہیروئن پینے سے پہلے, نشہ کرنے سے پہلے؟ کی تھی استعمال. ان کو پتا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں, ہم صحت کو نقصان ہوگا, لیکن عقل نے ان سے کہا کہ بھائی سب پیتے ہیں, ہم بھی کیا کر لیں, ہم بھی پی لیتے ہیں, بعد میں توبہ کر لیں گے, بعد میں علاج کر لیں گے, تھوڑا سوٹا لگا کے دیکھو تو صحیح. جتنے ہیروئنچی جن سے میں نے انٹرویو لیا ہے نا, وہ سارے ایسے ہی ہیروئنچی بنے ہیں کہ یار 2-4 دفعہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. ان کو بھائی عقل سے کام لو. کتنے لوگوں نے 2-4 دفعہ ٹرائی کی ہے, اس کے بعد عادت پڑی ہے اس کی, لیکن ان کی عقل ان کو غلط گائیڈ کرتی ہے کہ بھائی ٹرائی کر کے دیکھ لو, بعد میں ہم اس کو چھوڑ دیں گے, پتا تو چلے کیا ہی. خودکشی کرنے والا عقل ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے, وہ اوپر سے چھلانگ لگا کے گرتا ہے کہ میرے سارے غم اس طریقے سے ختم ہو جائیں گے. او بھائی, زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کیا؟ لیکن وہ عقل کا غلط استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے غموں سے بچنے کے لیے. حالانکہ غموں سے بچنے کے اور 20 طریقے ہیں, بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ ٹینشن لیس زندگی گزار سکتے ہیں. جتنے دنیا میں غلط کام ہو رہے ہیں یا غلط قوانین بن رہے ہیں, ان تمام کے پیچھے کہیں نہ کہیں عقل کا غلط استعمال ہوا ہے. تو پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ عقل کبھی صحیح استعمال ہوتی ہے اور کبھی غلط. تو انسان کی انسانیت کو کیا انسانوں کی عقل کی بھیٹ چڑھایا جا سکتا ہے کیا؟ عقل ایک حد تک تو آپ کو گائیڈ کرتی ہے. میں کوئی آپ کو بے عقلہ بنانے کے لیے نہیں آیا کہ آج سے آپ کہیں چلو مفتی صاحب نے کہا اب ہم عقل استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. لیکن پہلا انسان اللہ نے پیغمبر بنایا ہے تاکہ ایک انسان بھی دنیا میں ایسا نہ ہو جو یہ کہے کہ میں اپنی عقل سے فیصلہ کروں گا. نہ نہ نہ, آپ کو گائیڈنس کہاں سے لینی ہے؟ اللہ سے. یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدائی ہدایت کے بغیر انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. اب بڑے بڑے عقل مند الٹے کام کریں گے, کر رہے ہیں, کریں گے کیا؟ تو اس لیے اللہ نے سب سے پہلا انسان پیغمبر بنایا ہے.